अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से रिपोर्टिंग करते हुए मैं आपको लाइव अपडेट्स दे रही हूँ और उसमें जब मैं किसी चीज़ का रेफरेंस देती हूँ तो मेरी एक आदत है कि हमेशा साथ में एक सबूत दिखाती हूँ, सबूत अटैच करके आपको दिखाती हूँ। लेकिन बहुत दिनों से ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो आज का वीडियो बाकायदा एडिटेड वीडियो है ताकि जैसे जैसे मैं आपके साथ बात करूँ साथ साथ आपको एविडेंस दिखाऊँ। रन डाउन मैं आपको बताने से पहले बल्कि चाहती हूँ कि बाकायदा तौर पर पहली खबर से हम इसका आगाज़ करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो नामजद कर दिया गया है और आप लोग जानते हैं कि वो कितने करप्ट शख्स रहे हैं। तो जनाब उन्हीं के हवाले से हम पहली खबर शेयर करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है उनकी करप्शन का क्या कहना कि जब उनको भरी हुई शराब की बोतलों से पकड़ा गया, पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा, तो उन्होंने ये झूठ बोला था कि ये शराब की बोतलें नहीं बल्कि ये तो शहद की बोतलें हैं। आज मैं आपको अली अमीन गंडापुर का एक ऑडियो सुनवाने जा रही हूँ और अभी मैंने आपको बहुत सारे सबूत दिखाने हैं और आज का पूरा वीडियो सबूतों की भरमार होगा। जनाब ये नामजद वजीर आला साहब हैं। इस वक्त कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो इमरान खान की तरफ से नामजद किए गए हैं कि वो पीटीआई की तरफ से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे। और अब जरा आप उनकी ये गंदगी से लिथड़ी हुई जुबान जरा सुनिए, ये ऑडियो सुने जिसमें वो कह रहे हैं कि तुम मेरी डैश के पीछे पड़ गए हो। ये जिस शख्स के साथ वो फोन पर बात कर रहे हैं जरा ये खुद ही मुलाहिजा फरमाइए। और तेल खुद डालेगा, तेल ये खुद डालेगा। 17,000 रुपए 17,000 रुपए लेगा, आना जाना भी करेगा और पर डे गाड़ा करेगा। यार बर्थडे में बुक करा रहे हो या तुम क्या कर रहे हो यार? तुम गाड़ियाँ मौजूद है, पैसे नहीं है अली भाई। यार तुम्हारा काम क्या है यार? तुम आज जैसे हो के मेरे पड़ गए हो तुम्हारे यार। मेरा काम नहीं है तो फिर मैं इधर क्या कर रहा हूँ? तो तुम यही कर रहे हो सुबह से कि तुम्हारे से 20 बंदे बराबर नहीं हुए सुबह से। तुमने सुबह बंदे बुलवाने थे, तुमसे वो 5 गाड़ियां नहीं भरी गई। वो सब क्यों कर रहे हो? ठीक है, 5 बंदे भेजा पूरे साहब से। तुम्हें लग का पता है? छोड़ दो बस, तुम्हारे बंदे मैंने देख लिए हैं, तुमने सुबह पूरे कर दिए हैं, बस छोड़ दो। मैं चालू मेरा काम कर रहे हैं, छोड़ दो। ठीक है, सही है अली भाई, ठीक है, कोई बात। अच्छा जनाब आप लोगों ने सुन लिया ये ऑडियो। इसके बाद आपको स्क्रीन के ऊपर ये एक लेटर नजर आ रहा है, इंजीनियर दावर खान कुंडी का ये एक लेटर आपको नजर आ रहा है। ये लेटर क्या है आपको मैं बताती हूँ। आज से 7 साल पहले तहरीके इंसाफ के एमएनए दावर खान, इन्होंने अपनी पार्टी को खुद ही खत लिखा था। जो खत लिखने वाले हैं उनका ताल्लुक भी पीटीआई से है और जिसके लिए खत लिखा जा रहा है उनका ताल्लुक भी पीटीआई से है। उन्होंने अपनी पार्टी को खत लिखा कि डेरा इस्माइल खान में एक जवान यतीम बच्ची के साथ जो है वो जिनसी हरासगी का मामला पेश आया, उसको जिनसी तौर पे तशद्दुद करके उसके बाजारों में उसको नंगा फिराया गया। माजरत चाहती हूँ कि नंगे का वर्ड बोलना पड़ रहा है, बरहना कहना चाहिए, लेकिन खान साहब ये लफ्ज इतनी बार बोल चुके हैं कि हमारी कौम को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस शख्स ने खत लिखकर अपनी ही पार्टी को ये कहा कि ये जो बच्ची थी जिसको बाजारों के अंदर घुमाया गया, जिनसी तौर पर इसको हिरासा किया गया, इसके अंदर मुलव्विस कौन थे? अली अमीन गंडापुर। और इस काम में अली अमीन गंडापुर जो है उन मुजरिमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे, उनकी पुष्ट पनाही कर रहे थे। ये हैं जी आपके खैबर पख्तूनख्वा के नामजद होने वाले नए वजीर आला। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कहकर मतलब आप देखिए कि ख्वाजा साद रफीक जैसे शख्स की जगह जब आप डांस करने वाले लतीफ खोसा को वोट करेंगे और जब आप टेरियान जैसे एक बेटी के बाप को वोट करेंगे तो वहां से आप अंदाजा कीजिए कि आपके अवाम का इस वक्त मेंटल लेवल क्या है। वहां से अंदाजा कीजिए कि कहा जाता है ना कि जैसे हुक्मरान होंगे वैसे अवाम होंगे, तो ये चीजें अब मेरी समझ में आ रही हैं। अली अमीन गंडापुर की तारीफ में मैं क्या कहूँ कि 9 मई के वाकयात में ना सिर्फ शामिल थे बल्कि सिक्योरिटी चेक पोस्ट के ऊपर इन्होंने इदारों के ऊपर फायरिंग कर दी थी। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसका सबूत दिखाओ, तो मैं चाहती हूँ कि आपको सबूत दिखाऊं। ये न्यूज जरा सुनिए। तहरीके इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने भक्कर में पुलिस चेक पोस्ट पर फायरिंग की है। तर्जुमान भक्कर पुलिस का कहना है दाजल चेक पोस्ट पर अली अमीन गंडापुर की गाड़ी को तेज रफ्तारी पर रोका गया। गाड़ी के रोके जाने पर अली अमीन गंडापुर की पुलिस से तल्ख कलामी हुई। पुलिस ने दावा किया है कि तल्ख कलामी के दौरान अली अमीन और उनके साथियों ने चेक पोस्ट पर फायरिंग की और चले गए। तर्जुमान भक्कर पुलिस का यह मौकफ है कि अली अमीन गंडापुर शराब के नशे में थे। इस वाक़े का मुकदमा अब दर्ज कर लिया गया है। ये जो लच्छरबाजी में हमारी कौम पड़ गई है ना, ये अब अपनी बर्बादी खुद देखेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब गए थे अल्लाह ताला से बात करने के लिए पहाड़ के ऊपर और पीछे जो लोग हैं उन्होंने बछड़े को पूजना शुरू कर दिया था ना, हमारी कौम ने भी अब नया बछड़ा बनाया है और उस बछड़े का नाम आप जानते हैं। अब जरा ये देखिए कि मौलाना समीउल्लाह जेजुआई से इनका ताल्लुक है। इन्होंने एक ट्वीट किया है और नीचे आपको साइड पे आपको वीडियो नजर आ रहा होगा जिसमें आपको कुछ लोग नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लिखा कि अफसोसनाक खबर, उन्होंने लिखा कि जिला पुन्नू से पीटीआई का 9 मुंतखब एमएनए
مولانا نسیم علی شاہ کی نگرانی میں مدرسہ مرکزی اسلامی میں یوتھیوں کے ناچ گانے ڈھول کی تقریبات کی وجہ سے تقریباً 370 طلبہ اور مدرسے کے 11 بڑے بڑے اساتذہ کرام اور علماء کرام نے مدرسہ چھوڑ دیا۔ اب اس سے بڑھ کر میں آپ کو اور کیا بتاؤں، اس سے بڑھ کر اور کیا دیکھنے والا رہ گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو اس وقت بضد ہے کہ وہ علی امین گنڈاپور کو بنانا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ، جبکہ اسد کیسر کے بھائی جو ہیں وہ اس وقت سٹرونگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت کے پی کے اندر جو کلین سویپ ہوا ہے، جو پی ٹی آئی کو اتنے بڑے لیول پہ دھاندلی کے ساتھ جتایا گیا ہے، کیونکہ دھاندلی کا شور صرف وہ نہیں مچا سکتے۔ میں آپ کو اصلی خبر دے رہی ہوں۔ خبر یہ ہے کہ کے پی کے اندر الیکشن کے دوران بڑے پیمانے پر دھاندلی کے انکشافات کے دوران کے پی کے اندر آروز نے بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں کی ہیں، اور اب کے پی کے اندر بہت زیادہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ مشکوک ہو گیا ہے، اور الیکشن کمیشن اور متعلقہ اداروں نے تحقیقات کرنا شروع کر دی ہیں، اور جلد ہی حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ شاید آپ کو پتہ چلے کہ کتنے بڑے لیول پہ دھاندلی ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو نتیجہ آئے اس کو چیلنج کر دیا جائے یا وہ نتیجہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابصار عالم جو ہیں، جو سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں، پیمرا سے منسلک رہے، پیمرا کے ہیڈ رہے، اس کے علاوہ جو ایک صحافی ہیں جی اسد طور، ان دونوں کے اوپر تشدد کیا گیا تھا۔ ابصار عالم کو تو گولیاں تک ماری گئی تھیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان دونوں شخصیات کے اوپر جو حملہ کرنے والی شخصیات تھیں ان کا فائنلی سراغ لگا لیا گیا ہے کہ کنہوں نے ان کے اوپر یہ سب کچھ کروایا تھا۔ جناب اس کی تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کرتی ہوں کہ اسلام آباد پولیس نے اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں اپنی ایک رپورٹ جمع کرائی ہے، جس میں انہوں نے عدالت کو یہ بتایا ہے کہ ان حملوں میں مبینہ طور پہ 6 افراد جو ملوث تھے ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملزم حماد نے پیسوں کے عوض فرانس میں مقیم افراد کی ایما پر حملے کا اعتراف کیا ہے، اور رپورٹ کے مطابق کہا گیا ہے کہ ملزم کا کہنا یہ ہے کہ اس نے فرانس میں مقیم شاہ نواز اور مرزا زین غیاث سے رقم بینک کے ذریعے وصول کی تھی، یعنی باقاعدہ طور پہ ان لوگوں کی یہاں پہ سپاری دی گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے یہ کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم جو ملزمان ہیں ان کی گرفتاری پر مزید تحقیقات کی جائیں گی۔ متی اللہ جان نے پولیس کو بیان میں کسی کو نامزد کیا اور نہ ہی کسی پر شک کا اظہار کیا۔ متی اللہ جان کیس میں مدعی نے تعاون بھی نہیں کیا، یعنی متی اللہ جان کا جو کیس ہے اس کے اندر ابھی تک سلسلہ نہیں چل سکا، لیکن دوسری طرف جو معاملات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہیں وہ رکھ دی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بڑی خبر سے آگاہ کرتی ہوں کہ اگر مریم نواز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بنتی ہیں تو NA 119 کا جو ضمنی الیکشن ہوا ہے اس پہ خواجہ سعد رفیق کو ٹکٹ ملنے کا امکان ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک اور بہت بڑا ثبوت رکھنے جا رہی ہوں، اور وہ ثبوت یہ ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ جب خواجہ آصف جیتے سیالکوٹ سے ریحانہ ڈار کے مقابلے میں، تو اس کے فوراً بعد جو ان کا بیٹا ہے عثمان ڈار، انہوں نے ARY کے تمام صحافیوں کو اکٹھا کر کے انہیں فارم 45 دکھا کے ایک پریس کانفرنس کی اور جھوٹ بولا کہ جناب یہ فارم 45 تو ہمارے پاس ہے، جیتے تو ہم ہیں۔ اسی طرح PTI کے جتنے بھی امیدواران تھے جو تمام ہارے ہوئے تھے، ان سب نے اپنے فارم 45 جو ہیں وہ میڈیا کو دکھانا شروع کر دیے اور میڈیا کو سینڈ کرنا شروع کر دیے، جبکہ آپ کو شاید یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ تمام کے تمام جعلی تھے، تمام کے تمام فوٹو شاپڈ تھے، تمام کے تمام جو ہیں وہ ان کی پارٹی کی طرف سے پہلے ہی ان کو فراہم کر دیے گئے تھے تاکہ لوگوں کی مائنڈ میکنگ کی جا سکے اور یہ کہا جا سکے کہ بہت بڑے پیمانے پر الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے۔ اب PTI سے تعلق رکھنے والے فرحان ورک جو خود ان کے سوشل میڈیا کے ہیڈ رہے ہیں، انہوں نے فارم 45 کا جو پورا کچا چٹھا کھولا ہے، ٹیلی ویژن پر آ کر کھولا ہے، ذرا یہ ملاحظہ فرمائیے۔ پر ایک ہمیں جو اس وقت سمجھ آ رہی ہے وہ کم از کم یہ آ رہی ہے کہ یہ جو فارم 45 تھے یہ انتخابات سے پہلے ہی ان کی ایک پلاننگ تیار ہو چکی تھی کہ ہم نے فارم 45 بنا لینے ہیں، بے شک ان کے اوپر دستخط ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہم وہ میڈیا میں فلوٹ کر دیں گے اور اس طریقے سے ایک رائے عامہ ہموار کر کے بعد میں ان انتخابات کو متنازع بنایا جائے گا۔ اور میں یہ جو آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے اس کا ایک ثبوت بھی رکھتا ہوں کہ کل ہی تحریک انصاف کے ایک MN ہیں کراچی سے داور خان صاحب، انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ایک ویڈیو لگائی جس ویڈیو میں انہوں نے فارم 45 کو پورا انہوں نے دکھایا ہے ایک ویڈیو میں۔ اب وہ ویڈیو انتہائی تیز ہے، لیکن میں آپ کی ٹیم کو بھی وہ کلپ بھیجوں گا کہ اگر آپ اس ویڈیو کو سلو کر کے دیکھیں تو اس میں کم سے کم 25 پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جن پہ نہ تو کسی کا انگوٹھا لگا ہے اور نہ کسی کے دستخط موجود ہیں، لیکن وہ فارم 45 انہوں نے اپنی ویڈیو میں شمار کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ایک پورے کا پورا منظر نامہ ہے اس سے باقاعدہ یہ لگ رہا ہے کہ فارم 45 جو ان سے ہیں بہت سے مینوفیکچر کیے گئے، ان کو مکس کیا گیا۔ اور اب بات کر لیتے ہیں منافق اعظم حامد میر صاحب کی۔ حامد میر نے پچھلے دنوں سے بیٹھ کر اب تک جو گندگی پھیلائی ہے، مین سٹریم میڈیا کے تمام اصولوں کو توڑا ہے۔
اسحاق ڈار جب وہاں پر گئے اور انہوں نے ٹیلی ویژن کے ساتھ جب بات چیت کرنا شروع کی اور جب انہوں نے درود شریف پڑھ کے اپنی بات کا آغاز کیا تو جان بوجھ کر حامد میر نے ان کو ٹونٹ کرتے ہوئے کہا کہ جناب دیکھنا یہ درود پڑھ کے اب جھوٹ بولے گا. حامد میر صرف یہیں تک نہیں رکے بلکہ انہوں نے گندگی اور غلاظت کی تمام حدیں پار کی اور اب فائنلی جو اسحاق ڈار ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے پرانا ایک کلپ شیئر کیا ہے حامد میر کا. میں چاہتی ہوں کہ وہ کلپ آپ سنیں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کے پیچھے چھپی ہوئی تمام کہانی بتاتی ہوں. آپ کی بات ہے کہ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے مجھے بلایا تھا بنی گالا, تو وہاں پہ انہوں نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اور اس کے گواہ ہیں فواد چودھری صاحب اور شبلی فراز صاحب. تو میں بھی اپنے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ 1993 میں اسحاق ڈار صاحب لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر تھے اور عمران خان صاحب وہاں پہ لاہور چیمبر میں آئے تو انہوں نے ڈار صاحب نے ان کو میرا خیال ہے 10 لاکھ روپے کا چیک دیا تھا شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے. کتنا دیا تھا آپ نے؟ 20 لاکھ. 20 لاکھ کا. اچھا 20 لاکھ کا دیا 20. اچھا, تو وہاں پہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف کوئی گفتگو کی, بڑی شعلہ بیانی کا مظاہرہ کیا. تو میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے سامنے گفتگو ہوئی تو میں نے وہ رپورٹ کر دی, اور وہ جب خبر چھپ گئی تو اس وقت معین قریشی صاحب جو ہے وہ نگران وزیر اعظم تھے اور کو بات چل رہی تھی جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی نگران حکومت میں شامل کیا جائے گا. تو اس پہ عمران خان صاحب نے پھر میری اس خبر کی تردید کر دی, لیکن ڈار صاحب نے تصدیق کر دی. ڈار صاحب نے کہا کہ نہیں واقعی یہ گفتگو ہوئی تھی. تو وہ میرا حال ہے وہ حوالہ دے رہے ہیں ڈار صاحب بھی, اور عمران خان صاحب کو بھی وہ قصہ یاد ہے. جی تو جناب آپ نے چند سیکنڈز کا یہ کلپ سنا ہے جس کے اندر پوری کہانی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اب آپ کے سامنے اسحاق ڈار جو ہیں ان کے جو بیٹے ہیں علی ڈار, انہوں نے باقاعدہ طور پہ پوری کہانی لکھی ہے. انہوں نے کیا لکھا ہے ذرا یہ سنیے. انہوں نے کہا کہ آئیں آج آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں. 1993 کی بات ہے. اسحاق ڈار صاحب لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری یعنی کہ LCCI کے صدر تھے. عمران خان شوکت خانم اسپتال کی فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں LCCI میں آئے. ممبر سے خطاب کے بعد صدر کے چیمبر میں جا کر بیٹھ گئے. LCCI کا دستور ہے کہ صدر کے چیمبر میں اوپن ڈور پالیسی ہوتی ہے. تو خان صاحب کے ساتھ اور بھی کئی انڈسٹریلسٹ اور دیگر لوگ کمرے کے اندر آ گئے. خان صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے بارے میں فضولیات بکنا شروع کر دیں, مذاق اڑایا, اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ شہید بے نظیر کے بارے میں کی گئی خان صاحب کی باتیں اگلے روز دی نیوز کی ہیڈ لائنز کے طور پہ اخبار میں شائع ہو گئیں. رپورٹر کوئی ینگ ان نون شخص تھا جو گزشتہ روز خان صاحب کے ساتھ صدر کے چیمبر میں آ کر بیٹھ گیا تھا, لیکن اسے کوئی جانتا نہیں تھا کہ وہ کون ہے. اب خان صاحب تو بنیادی طور پہ ایک ڈرپوک آدمی ہے. انہوں نے سخت پریشانی میں ڈار صاحب جو اس وقت خان صاحب کے اچھے دوست ہوا کرتے تھے کو فون کیا اور کہا کہ وہ اس خبر کی تردید کر دیں اور کہہ دیں کہ یہ خبر جھوٹی ہے. اس پہ عمران خان نے بے نظیر کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی, یعنی عمران خان نے اسحاق ڈار سے ریکویسٹ کی کہ آپ کہہ دیں کہ یہ خبر جھوٹی ہے, میں نے بے نظیر کے بارے میں ایسی کوئی فضولیات وہاں پر بیٹھ کر نہیں بکی تاکہ میری جان خلاصی ہو جائے. ڈار صاحب نے کہا کہ میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا, آپ نے یہ بات کی ہے تو میں اس کو آپ اون کریں. اگر میں نے خبر کی تردید کر دی تو وہ بیچارہ ینگ ان نون رپورٹر جس نے شاید ابھی ابھی اپنے صحافتی کریئر کا آغاز کیا ہے اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا, کسی کی روزی پر لات نہیں ماروں گا. ڈار صاحب نے ایسا ہی کیا اور جھوٹ نہیں بولا, اور اس وقت کے اپنے دوست عمران خان کے مقابلے میں اس ینگ ان نون رپورٹر کے ساتھ کھڑے رہے جو کہ اس خبر کی اوور نائٹ سینسیشن بن چکا تھا. اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ رپورٹر کون تھا. وہ رپورٹر وہی شخص تھا جس نے 9 فروری 2024 کو لائیو ٹیلی ویژن پر آ کر کہا اف اف یہ کلمہ پڑھ کر جھوٹ بولے گا. جی ہاں, وہ نیا رپورٹر حامد میر تھا جس کو اس وقت اسحاق ڈار نے عمران خان کے مقابلے میں سپورٹ کیا تھا. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ کے لیے حامد میر صاحب, شرم سے ڈوب مریے کہ آپ تو احسان فراموش نکلے. لیکن یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویسے بھی فرمان ہے کہ جس پر احسان کرو پھر اس کے شر سے بچو. بات صرف حامد میر تک نہیں رکتی بلکہ ایک اور منافق صحافی ہیں جو خود کو صحافی کہتے ہیں لیکن صحافت کے اصولوں سے ناآشنا ہے, اور وہ ہیں عمران ریاض خان. ان کا ایک کلپ سنواتی ہوں کہ ماضی میں جب پارٹی چھوڑ کے لوگ نون لیگ کو چھوڑ کے عمران خان کی طرف آ رہے تھے تو اس وقت وہ اسے ثواب کا کام کہا کرتے تھے. اس وقت وہ کہتے تھے کہ آئین اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی آدمی پارٹی چھوڑ کر کسی بھی جماعت میں جا سکتے ہیں. جی تو جناب آپ نے سب کچھ دیکھ لیا, سارا کچا چٹھا ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.